नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। सूरह जिन आयत नंबर 15 से। तो जैसे कि हमने इससे पहले सूरह नूह पढ़ी और सूरह नूह में नूह अलैहिस्सलाम ने तबलीग करी, लोगों को अपनी कौम को बहुत समझाया और साल साल उन्होंने अपनी कौम को समझाया, लेकिन उनकी कौम जो थी वो ईमान लाने वाली नहीं थी या मानने वाली नहीं थी। बहुत कम लोग थे जो उन पर ईमान लेकर आए थे। और फिर इसी तरह हमने सूरह जिन में देखा कि सूरह जिन यानी दोनों के साथ में कि सूरह जिन में सिर्फ रसूलुल्लाह किरत कर रहे थे, पढ़ रहे थे नमाज, और वहां से ग्रुप निकला एक जिन का और उनके उनके ऊपर यानी सिर्फ नमाज में ही इतना असर किया कि उन्होंने खामोशी से सुना और सुनने के बाद उन्होंने क्या क्या बातें की। और वो बातें एक जो नौजवान तबका करता है यानी कि जैसे यंग यंग थे वो, और वो जो है यहाँ पर आए थे और रसूलुल्लाह के पास आए थे और फिर आपस में बातें करने लगे और फिर कितनी समझदारी की बातें कर रहे थे कि हमारे कौम हमारे बड़ों ने हमें बहकाया था और इस कुरान के बारे में इन्होंने वो कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे वो। और फिर कैसे कैसे ये भी बता रहे थे कि हम में से कुछ नेक हैं और कुछ अलग अलग तरीकों पर चलने वाले हैं, और हमारी बिरादरी तो हमें जो है नुकसान का ही हमारे लिए उसने इरादा कर रखा था अगर हमें हिदायत ना मिली होती। तो इन्होंने ये ईमान भी लेकर आए और ईमान लाने के बाद क्या हुए, अपनी कौम के पास गए और दाई बनकर गए। फिर देखें आयत नंबर 15 में, व अम्मा और रहे अल कासितूना जालिम लोग, फकानू तो है बोली जहन्नमा जहन्नम का हतबन है, ईंधन। हतब हतबन से आता है ईंधन के लिए कि जालिम लोग कौन है। जो ये मैंने बता दिया था पहले भी कि कासितून जालिम के लिए आया है। जब गैर मुंसिफ आता है तो अदल नहीं करते, यानी ये बहुत नेगेटिव में नहीं है, थोड़ा सा हल्का है, जैसे किस्त इंसाफ के लिए आता है। लेकिन जब ये सलासी मुजर्रद में होता है यानी 3 हरफी होता है इसका, फाइल और मफूल 3 लेटर वाला होता है, तो जैसे कासिद 2 फाइल के वजन पर, तो इसका मतलब होता है नाइंसाफी करने वाला। मुक्सिद अगर हो, 4 हरफी हो, रुबाई हो, मुक्सिद हो, तो होता है बाबी फाल पर अगर होता है तो होता है इंसाफ करने वाला। तो यहाँ पर क्या है, नाइंसाफी करने वाला यानी जालिम। तो उन्होंने क्या कहा कि हम में से कुछ मुसलमान हैं और हम में से कुछ कौन है, जालिम है। और जो फर्माबरदार हो गया यानी उनमें से वो है जो फर्माबरदार हो गया, लेकिन जो लोग जालिम है वो तो खुद भी भटके और हमें भी भटकाया। और जालिम लोग कौन है, जहन्नम का ईंधन है। वह अन और ये के लव, अगर ये लव है लेकिन वाव के नीचे जेर आ रहा है ना, लव विस, तो ये आगे मिलाने के लिए इस्तकामू, वो कायम हो जाते। और अगर वो कायम हो जाते, इस्तकामा यस्तकीमू से बना, ये इस्तकामू है और ये जो है लव की वजह से इस तरह मायने हो रहे हैं। ये फेले माजी, अगर वो कायम हो जाते अलल त्वरीफती, रास्ते पर, त्वरीफा ये वर्ड पहले भी हम पढ़ चुके, तरीफ रास्ते के लिए। तो अगर ये हो जाते कायम रास्ते पर, ला अस्कैना हम, जरूर पिलाते हम उन्हें, अस्का युक्ति अस्कैना, जरूर पिलाते हम उन्हें, माअन पानी, वदफन वाफर, यानी लोग अगर ईमान वाले हो जाते, नेक हो जाते, तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि अगर इंसान अगर इस्तकामत इख्तियार करे, सीधी राह पर चले, तो अल्लाह ताला की रहमतें आनी शुरू हो जाती है। माअन पानी, गदफन वाफर, यानी खूब मिकदार में खूब अच्छे से सैर कर देते। माअन सिर्फ पानी के लिए नहीं आता बल्कि ये वही है इलाही के लिए भी आता है, क्योंकि वो बारिश की तरह होती है। ठीक है, अगर यानी इंसान जो है अगर सीधे रास्ते पर रहे तो उसको जो है हर तरीके से अल्लाह ताला उसको वाफर मिकदार में पानी दे, यानी सिर्फ पीने का पानी नहीं बल्कि हिदायत का रास्ता भी उसे मिले।
تو सीधे रास्ते पर चलने का फायदा ये है कि अल्लाह की तरफ से नेमतें आती रहती हैं, रहमतें आती रहती हैं, पानी की कमी नहीं होती। और सीधा रास्ता कौन सा? इस्लाम का रास्ता, अल्लाह की इताअत का रास्ता, सिरातुल मुस्तकीम। और यहूदी और नसारा को क्या कहा गया था कुरान में कि अगर वो वाकई तौरात और इंजील की पाबंदी करते और उनकी तरफ जो उनके रब की तरफ से नाज़िल किया गया है, तो यकीनन वो अपने ऊपर से और अपने पाँव के नीचे से खाते। आया ना कुरान में। लेकिन उन्होंने किताब को छोड़ दिया था। कि जब इंसान अल्लाह के अहकाम पर अमल करना छोड़ देता है और बल्कि वो जो है गुनाह करता है, तो अल्लाह ताला उसके जिंदगी में तंगियां भी पैदा कर देते हैं, है ना। और अगर हम मुत्तकी रहते हैं और हम इस्लाम पर कायम रहते हैं, है ना, और उसके बाद भी अगर हमारे ऊपर तंगी आती है, तो फिर वो आजमाइश होती है, क्योंकि इंसान को जन्नत ऐसी ही नहीं मिल जाएगी कि सामने प्लेट में परोसी हुई, बल्कि आजमाइश होगी, उसके लिए टेस्ट होगा। इंसान गुनाहों से बचता रहे तो रिस्क भी अल्लाह ताला की तरफ से मिलता है। और अगर रिस्क में अगर यहाँ पर हमारे ऊपर किसी चीज की कमी, अगर हम उस पर सब्र करें, तो वो हमारे लिए एक इम्तिहान होता है, एक टेस्ट होता है। और फिर ये याद रखें, जितना रिस्क होगा उतना टेस्ट भी होता है, उतना इम्तिहान भी होता है। माल को कहाँ से कमाना, कहाँ खर्च किया, कयामत के दिन ये सवाल हमसे जरूर होंगे। इसलिए जो कम है ना जिसके पास, तो वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे कि कम से कम मैं बहुत ज्यादा टेस्ट मुझे नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि जिसके पास जितना होगा ना उतनी उसकी आजमाइश है। अब आयत नंबर 17 देखें। लिनफ्तिनहुम, ताकि हम आजमाएं उन्हें, ताकि हम आजमाइश करें उनकी। ठीक है, यानी नफ यहाँ पर क्या है, ये ली नफ्तिना, नफ्तिनू था, लेकिन लाम जेर ली जो आया ना, इसकी वजह से क्या बन गया, लफ्तिना, नून पर जबर आ गया। फतना यफ्तिनू इफ्तिन। ठीक है, ताकि हम आजमाइश करें उनकी, फी ही, उसमें। वमन, और जो कोई, युरिद, एराज करेगा, आरदा युरिदु आरिद। ठीक है, इग्नोर करना, अराज, एराज करना। और जो कोई इग्नोर करेगा या एराज करेगा, अन जिक्री, जिक्र से, रब ही, अपने रब के, यसलुक हो, वो दाखिल करेगा उसे, सलका यसलुकू से, यसलुक वो दाखिल करेगा। यहाँ पर ना यसलुकू था, काफ पर जजम आ गया, वो भी क्यों आ गया, फेले अम्र के, जब अल्लाह ताला कोई काम करने के लिए कहते हैं ना, उसके जवाब में। यानी अगर कोई अल्लाह ताला के जिक्र से एराज करेगा, यानी इग्नोर करेगा, तो क्या होगा, तो क्या होगा, वो दाखिल करेगा उसे अजाबन सादन। साद, साद कहते हैं सख्त को, ऊपर चढ़ना, साद होता है ऊपर चढ़ना। मस्त इस, और ये जो है मिसअद से बना है, लिफ्ट के लिए मिसअद लिफ्ट को कहते हैं, यानी बुलंदी की तरफ जाना। और ये टर्म जो है पहले भी बहुत दफा इस्तेमाल हो चुकी है। और तो यहाँ पर किसकी तरफ, ऊपर किसकी तरफ ले जाने की बात हो रही है, एराज कोई करेगा तो गुमराही में उसकी तरक्की होगी, यानी वो गुमराही में चढ़ता चला जाएगा, ऊपर चढ़ता चला जाएगा। इसलिए अजाब आया, सादन आया, सख्त अजाब जो बुलंद होगा। यानी अब आप देखें इसकी शिद्दत के, जो कोई अल्लाह ताला के जिक्र से, यानी इस कुरान से एराज करेगा या इग्नोर करेगा उसे, तो वो क्या होगा, उसको सख्त अजाब में दाखिल किया जाएगा उसको, और ऐसा अजाब जिसमें वो बुलंद होता चला जाएगा। और दूसरी तरफ क्या आया, जो अल्लाह ताला के सीधे रास्ते पर चलेगा उसके लिए क्या है, उसके लिए क्या है, अल्लाह ताला उसको नेमतों से नवाजेंगे। लेकिन अगर कोई हट गया अल्लाह के रास्ते से, उसके लिए फिर अजाब है। व अन्ना, और बेशक, अल मसाजिदा, मस्जिद लिल्लाही, अल्लाह के लिए है, फला तो नहीं, तदउ, तुम पुकारो, दाआ यदउ से, मा अल्लाही, अल्लाह के साथ, अहदन, किसी को भी। तो मसाजिद, मस्जिद अल्लाह के लिए है, यानी वहां पर, अब यहाँ पर देखें कि अल्लाह ताला के जिक्र से एराज करना। तो जो कोई अल्लाह ताला के जिक्र से एराज करता है, तो उसके पाँव अपने आप ही कहाँ तक नहीं जाते, मस्जिद तक नहीं जाते। अब आप देख लें कितनी मेजोरिटी है जो अल्लाह ताला के जिक्र से एराज करती है या दूर भागती है अल्लाह ताला से, है ना। तो उस, तो क्या, उसके लिए क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला के, ये सब जो मस्जिदें हैं ये तो अल्लाह ताला के लिए, अल्लाह ताला अपने बंदों को हुक्म देता है कि अल्लाह की इबादत करो, सीधे रास्ते पर चलो। क्योंकि पहले क्या बातें हो रही हैं कि सीधे रास्ते पर चलो,
اور جو کوئی استقامت اختیار کرے گا، سیدھے راستے پر قائم رہے گا، اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے رحمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اس لیے پھر یہاں کیا آیا کہ مسجدیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو مت پکارو. ٹھیک ہے، اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ اس کی عبادت کی جگہوں کو شرک سے پاک رکھو، وہاں کسی دوسرے کا نام مت پکارو، نہ کسی اور کو اللہ کی عبادت میں شریک کرو. اب دیکھیں کہ حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ یہود اور نصارہ اپنے گرجوں اور کلیسوں میں جا کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو بھی شریک کرتے تھے. اس امت کو، یا پھر یہاں پر اس امت کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ ایسا نہ کریں، بلکہ نبی بھی اور امت بھی سب توحید والے رہیں، یعنی ایک اللہ پر ایمان لائیں. اور پھر یہاں پر دیکھیں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اس آیت کے نزول کے وقت صرف مسجد اقصیٰ تھی اور مسجد حرام. ٹھیک ہے، اور پھر یہاں پر اب تمام مسجدوں کی طرف اشارہ ہے کہ ہر مسجد میں کیا کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے. وَأَنَّهُ، اور بے شک وہ، لما جب، قاما کھڑا ہوا، قاما یقومو سے قاما فعل ماضی. اچھا ایک منٹ، مسجدوں کے بارے میں، کہ ایک مسجد کے بارے میں ایک بات یہ رہ گئی کہ ایک تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہونا چاہیے، دوسرے کاموں کی مسجدوں میں ممانعت ہے، جیسے کہ ہم بزنس کرنا، مسجد میں بزنس نہیں کر سکتے، تجارت نہیں کر سکتے، ہے نا. اور وہاں مسجدوں کو زبردستی ایک راستہ بنانا، مطلب جیسے کہ مان لیں زبردستی وہاں سے گزر کر جانا، مسجدوں کے اندر سے گزر کر جانا، اس کو راستہ بنانا بیچ کا. اگر جگہ ہے تو پھر مسجدوں کو راستہ بیچ کا راستہ نہ بنایا جائے، یعنی جہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے اس جگہ کی بات ہو رہی ہے. اور کھیل کود کی جگہ بنانا اس کو منع کیا گیا. مسجد میں خاص طور سے جو ہے دنیا داری کے کاموں کی ممانعت کی گئی. باقی کہ جب ویسے پولیٹیکل ایشو اور جو قوم کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں یہ سب وہاں پر ڈسکس ہو سکتے ہیں، جبکہ وہیں ہوتے تھے رسول اللہ کے ٹائم پر. ٹھیک ہے، لیکن فالتو کے کام مسجد میں اوائڈ کرنے چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عنقریب آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو مسجدوں میں حلقوں کی صورت میں بیٹھیں گے، یعنی گروپس کی شکل میں بیٹھیں گے. ان کی سب سے بڑی فکر دنیا ہوگی، بس تم ان کے پاس نہ بیٹھنا، کیونکہ اللہ کو ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے مسجد میں جو ہے نا کسی کی کوئی چیز کھو جاتی ہے نا تو اس کو بھی، اس کی بھی ممانعت ہے کہ اس کے بھی اعلان کیا جائے کہ میری یہ چیز کھو گئی ہے، اور مسجد میں جا کر کوئی اعلان کرے. وَأَنَّهُ، اور بے شک وہ، لما جب، قاما کھڑا ہوا، قاما یقومو سے عبد اللہ، اللہ کا بندہ، عبد اللہ کا بندہ، یدعوہ کہ وہ پکارے اسے، دعا یدعو سے وہ پکارے اسے، قادو قریب تھا، قریب تھا کہ، قادا یقادو سے، یکونونا کہ وہ ہو جائیں، کانا یکونو سے، علیہ اس پر، لبدن گرو در گرو، لبدن، لبدن گروپس کے لیے آتا ہے، گروہ در گروہ، یعنی جب بھی کوئی اللہ تعالیٰ کا بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا تو اہل عرب کا بھی طریقہ کیا تھا کہ وہ کیسے کرتے کہ پورے اس پر ٹوٹ پڑتے، یعنی گروہ در گروہ. ان کا ارادہ کیا ہوتا کہ اس پر ٹوٹ پڑے اور اس کو جو ہے نماز پڑھنے ہی نہ دیں. تو یہاں پر کیا کہا کہ جیسے اس آیت میں نا، جیسے ابن کثیر میں آتا ہے کہ آیت لما قاما کا ایک مطلب تو یہ بھی ہے کہ جنات نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی تلاوت سنی، یعنی قرآن کی تلاوت سنی، تو اس طرح آگے بڑھ بڑھ کر جھکنے لگے، گویا ایک دوسرے کے سروں پر چڑھے چلے جاتے ہیں. اور دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ جنات اپنی قوم سے کہہ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی اطاعت و چاہت کی حالت یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کے جو اصحاب ہیں، صحابہ ہیں، پیچھے ہوتے ہیں تو برابر اطاعت کرتے ہیں، آخری حد تک اطاعت میں مشغول رہتے ہیں، یعنی آخری حد تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہیں. اور اس میں تیسری رائے یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی توحید کا اعلان لوگوں میں کرتے تو کافر لوگ دانت چبا چبا کر الجھ جاتے، یعنی کیا سوچتے کہ سب مل کر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑے. تو یہ بھی ان کا ہے. تو یہاں پر تینوں قول لیے گئے کہ جب بھی وہ کھڑا ہوتا اللہ تعالیٰ کا بندہ کہ وہ پکارے اسے، قریب تھا کہ وہ ہو جاتے اس پر گروہ در گروہ، یعنی گروپس کی شکل میں اس پر آ جاتے. کل کہہ دیجئے انما بے شک، ادعو میں پکارتا ہوں، دعا یدعو سے، ادعو میں پکارتا ہوں، ربی اپنے رب کو، ولا اور نہیں، اشرکو میں شریک ٹھہراتا، اشرکا یشرکو سے، اشرکو فعل مضارع،
نہیں میں شریک ٹھہراتا، شرک سے بنائے شین را کا، بھی اس کے ساتھ احدن کسی کو بھی، یعنی آپ یہ کہہ دیجئے جب بھی لوگ آپ کے پاس آئے تو آپ کا کام کیا ہے، آپ ان کو دعوت دیجئے، کیا کہیے کہ میں تو صرف اور صرف اپنے رب کو ہی پکارتا ہوں، اس کے علاوہ میں کسی اور کو شریک نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، جیسے تیسرا قول جو میں نے بتایا تھا نا اوپر کے، رسول اللہ جب بھی توحید کا اعلان کرتے لوگوں میں تو لوگ جو ہے دانت چبا چبا کر آپ کے اوپر چڑھنے کی کوشش کرتے، اور انسان اور جنات مل جاتے کہ اس حکم کو، یعنی یہ جو دین ہے اس کو مٹا دیں اور اس کی روشنی کو چھپا لیں، مگر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو کرنے نہیں دیں گے ایسا، کیونکہ یہ تو اللہ کا کلام ہے، یہ روشنی بجھ کیسے سکتی ہے، تو بجھ ہی نہیں سکتی۔ تو یہاں پر اس لیے اس کے بعد کیا آیا، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے، جب بھی وہ آپ کے پاس آئے تو آپ ان سے کیا کہیں کہ نہیں میں کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتا، مجھے تو صرف اور صرف کس کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے۔ کل کہہ دیجئے انی بے شک میں لا املک، نہیں میں مالک ہو سکتا، نہیں میں اختیار رکھتا، یا نہیں میں مالک ہو سکتا، یہ کیا ہے، املک ملکا یملکو سے، لکم تمہارے لیے درن کسی نقصان کا، دعا درارا کسی نقصان کا، ولا اور نہ ہی رشدن، رشد بھلائی کے لیے آتا ہے نا، رشدن کسی بھلائی کا، یعنی کیا ان سے کیا کہہ دیجئے کہ میں تو صرف اور صرف ایک اللہ کو پکارتا ہوں، نہ تو میرے ہاتھ میں کسی کا فائدہ ہے اور نہ ہی کسی کا نقصان ہے۔ قل کہہ دیجئے انی بے شک میں لن ہرگز بھی نہیں، یجیرنی پناہ دے گا مجھے، اجارا یجیرو سے بنا ہے، یجیرا ہو گیا لن کی وجہ سے، اور جب لن لگ جاتا ہے تو کیا آتا ہے، ہرگز بھی نہیں، اور پھر یا لگ گیا آخر میں، تو را کو یا کے ساتھ پڑھنا مشکل تھا، اس لیے نون وقایا لگایا گیا، نون بیچ میں، کہ ہرگز بھی نہیں، یجیرنی پناہ دے گا مجھے، من اللہ اللہ سے، آہدن کوئی، ولن اور ہرگز بھی نہیں، اجیدہ میں پاؤں گا، وجدہ یجیدو سے اجیدہ، وجدہ یجیدو سے اجیدہ ہرگز بھی نہیں میں پاؤں گا، یہاں پر بھی اجیدو تھا، لن کی وجہ سے اجیدہ ہو گیا، من دونی ہی اس کے سوا، ملتحدن کوئی جائے پناہ، یعنی کوئی بچنے کی جگہ، یعنی اگر میرے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ، اگر میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤں گا، کسی اور کو مانوں گا، تو مجھے اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا، اور کوئی بھی مجھے پناہ نہیں دے سکتا، اور کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے بچنے کی جگہ ہے ہی نہیں۔ اگر میں نے اپنا رسالت کا کام پورا نہیں کیا تو مجھے کوئی نہیں بچا سکتا اللہ تعالیٰ سے، اللہ مگر بلاغن پہنچا دینا، بلاغ پہنچا دینا، من اللہ اللہ کی طرف سے، ورسالاتی ہی اور اس کے پیغام، اس کی رسالت، ومن اور جو کوئی یعصی نافرمانی کرے گا، عصا یعصی سے، یعصی نافرمانی کرے گا، یہاں پر دیکھیں سواد کے نیچے زیر ہے نا، یاسی ہے، یہاں پر یا آتا ہے آخر میں، من کی وجہ سے یا ڈراپ ہے، جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، فإنا تو بے شک لہو اس کے لیے ہے، نارا آگ، جہنما جہنم کی، خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا اس میں، ابدن ہمیشہ ہمیشہ، یعنی کیا کہہ دیجیے، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو کہہ دیجیے میرا کام تو صرف پہنچا دینا ہے، صرف رسالت کا کام کر دینا ہے، اور جو بھی اللہ اور رسول کی نافرمانی کرے گا تو اس کے لیے کیا ہے، جہنم کی آگ ہے، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تو دیکھیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دین کے معاملے میں، جیسے کہ میں جب کہیں جاتی ہوں اور لوگوں سے بات کرتی ہوں تو بہت بچے اور بہت لوگ کنفیوز ہو رہے ہوتے ہیں، کہ اسلام کے بارے میں بھی کنفیوز ہوتے ہیں، قرآن کے بارے میں کنفیوز ہوتے ہیں، حدیثوں کے بارے میں کنفیوز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ، اب آج کل کے جنریشن میں کنفیوژن بڑھ بھی رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ تو اس عمر مطلب ایک ینگس میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کنفیوژن آتی ہے، اس سے ڈرنا نہیں چاہیے، اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، لیکن یہ کہ بچوں کو نا صحیح صحیح جواب بھی دے دینے چاہیے، ٹھیک ہے، اگر کوئی سوال پوچھ رہے ہیں تو سمجھداری والے حکمت بھرے جواب ان کو دیں، اور پھر قرآن ضرور پڑھائیں، شروع میں معنوں کے ساتھ، کم سے کم ایک بار تو قرآن ان کو سنائے کہ ان کے کانوں میں جائے، اور پھر یہ بھی اگر ہر بات سمجھ میں نہ رہی ہو، کیونکہ ہر بات ہم قرآن کی سائنٹیفکلی پروو ہر بات نہیں کر سکتے، بہت باتیں ایسی ہیں جو ابھی سامنے آئیں گی کیونکہ یہ تو قیامت تک کے ہیں، کچھ باتیں ایسی ہوں گی کہ بعد میں سامنے آئیں گی، کچھ باتیں ایسی ہیں قیامت کے قریب آئیں گی، ہے نا، ہر بات 100% آج سمجھ میں نہیں آ سکتی، لیکن
یہ ہے کہ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو صرف سمپل سولوشن کیا ہے کہ قرآن اور سنت کو فالو کریں، اور بس اللہ تعالیٰ کے پھر رسول اللہ کے پیچھے چلیں، جو رسول اللہ کرتے تھے وہ کریں، کیونکہ اس میں کیا ہے، بار بار قرآن میں آ رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو فالو کرو، اور جو اس کی نافرمانی کرے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تو یہ یاد رکھیں، اگر ہم بچوں کو قرآن نہیں پڑھاتے نا بچپن سے صحیح طریقے سے، کنفیوژن پڑتی چلی جاتی ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے، پھر وہ نہ تو دنیا کے ہو پاتے نہ دین کے ہو پاتے، بیچ میں رہتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ ان کو صحیح طور سے کم قرآن سنا دیں، ایک بار اپنے منہ زبان سے یا کسی آڈیو سے یا کیسے بھی، کہیں سے بھی کوئی سا بھی قرآن سنا دیں، ایک بار سنا دیں ان کو۔ اب پھر دیکھیں آیت نمبر 24، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب راؤ وہ دیکھیں گے، ماں اسے جو یوعدونا وہ وعدہ کیے جاتے ہیں، وعدہ یعیدو سے بنا ہے، یوعدونا مضارع مجہول ہے، جو وعدہ کیے جاتے ہیں، فسیعلمون تو جلد ہی جان لیں گے، علیم یعلمو سے فسیعلمون، جب سین لگ جاتا ہے نا فعل مضارع کے آگے تو اس کے میننگ ڈیفینیٹلی کس میں ہو جاتے ہیں، فیوچر میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ مضارع پریزنٹ یا فیوچر دونوں ہوتا ہے اس میں، لیکن جب سین لگ جاتا ہے تو فیوچر ہی ہوتا ہے۔ تو جلد ہی وہ جان لیں گے، من کون ادعفو زیادہ گمراہ ہے، ناصرن مددگار، وہ اقلو اور کون زیادہ کم ہے، قاف لام لام سے، اقلو زیادہ کم ہے، عددن تعداد میں، گروپ میں، تعداد کے اعتبار سے یا خود گروپ میں، یعنی جب تک کہ وہ دیکھیں گے اسے، یعنی یہاں پر کیا کہا گیا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، یہاں تک کہ وہ دیکھیں گے اسے جو وعدہ کیے جاتے ہیں، تو وہ جان لیں گے کون زیادہ کمزور ہے ان کا مددگار اور کون زیادہ کم ہے تعداد میں، کیونکہ وہ شرک کرتے تھے اور اپنے معبودوں کو بہت زیادہ طاقتور سمجھتے تھے، ان کو یہ لگتا تھا اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ہمیں بچا لیں گے، ہماری سفارش کریں گے، اور ہم تو بہت بڑا گروپ ہے، مسلمان تو بہت کم ہے، ان کا تو کچھ نہیں ہونے والا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے نا تو پتہ چل جائے گا کہ کون مددگار ہے یا کون تعداد میں زیادہ ہے یا کون تعداد میں کم ہے۔ قل کہہ دیجئے ان نہیں، ادری میں جانتا، ادرا یدری سے، کیا، قریب قریب ہے، قریب کیا قریب ہے، ماں وہ جو تو ادونا تم وعدہ کیے جاتے ہیں، وعدہ یعیدو سے، ام یا یجعلو مقرر کر دے گا لہو اس کے لیے، ربی میرا رب، امدن کوئی مدت، یعنی کیونکہ مشرکین مکہ کیا کہتے تھے کہ جو آپ قیامت کے بارے میں بتاتے رہتے ہیں کہ قیامت آئے گی، تو بتائیے کب آئے گی قیامت؟ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ کتنا قریب ہے، یا وہ کب آئے گا، یا اس کی کون سی مدت ہے، لیکن وہ ضرور آئے گا۔ کیا کہا گیا، اس کی پیشن گوئیاں بتا دی گئی، اور یہ کہا گیا کہ وہ مقرر وقت جو ہے وہ ضرور آئے گا، اور اپنے ٹائم پر ہی آئے گا، لیکن اس کا وقت کسی کو نہیں پتا، کیونکہ آپ کو پتا نا مشہور حدیث، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں جبریل علیہ السلام کے پاس آئے، یعنی جبریل علیہ السلام ان کے پاس آئے، تو انہوں نے بھی پوچھا تھا نا آ کر کہ جب قیامت کے بارے میں سوال کیا تھا تو آپ نے صاف فرمایا تھا کہ اس کا علم پوچھنے والے کو ہے اور نہ ہی جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کو ہے، یعنی سمجھ گئے تھے کہ جبریل امین ہے، نہ تو جبریل امین کو پتا نہ رسول اللہ کو، یعنی کسی کو بھی نہیں پتا کہ قیامت کب آئے گی۔ جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے، ایک دیہاتی نے آ کر بہت بلند آواز میں رسول اللہ سے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ نے فرمایا وہ آئے گی، ضرور آئے گی، یہ بتا کہ تو نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ اس نے کہا میرے پاس روزے ہیں، نماز کی کثرت ہے، یعنی روزے، میرے پاس روزے اور نماز کی کثرت تو نہیں، البتہ رسول اللہ کی محبت ہے۔ آپ نے فرمایا تو اس کے ساتھ ہوگا جس کی تجھ سے تجھے محبت ہے، یعنی پھر صحابہ کرام کو یہ سن کر بہت خوشی ہوئی تھی کہ جس سے محبت ہوگی انسان اس کے ساتھ ہوگا۔ عالم جاننے والا ہے، الغیبی غیب کا، کون؟ اللہ تعالیٰ، یعنی جب رسول اللہ سے کہا کہ قیامت کب آئے گی تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، ان سے کہہ دیجئے مجھے نہیں پتا کہ وہ قریب ہے یا دور ہے، لیکن وہ ضرور آئے گی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، اور وہ ضرور مقرر کر دے گا میرا رب اس کی مدت۔ اور کون ہے میرا رب؟ عالم خوب جاننے والا ہے، الغیبی غیب کا، فلا تو نہیں، یظہر وہ ظاہر کرتا، علی غیبی ہی اپنے غیب پر، احدن کسی کو بھی،
یعنی وہ چھپی ہوئی باتوں کو جاننے والا ہے، اور وہ چھپی ہوئی باتیں کسی کو ظاہر نہیں کرتا، کسی کو بتاتا نہیں ہے، الا مگر من، جس سے ارتدا وہ پسند کرے، جسے وہ پسند کرے یا جس سے وہ راضی ہو جائے، ارتدا یرتدی سے بنائیں گے، مر رسول، رسولوں میں سے، فَإِنَّهُ، مر رسول، کوئی رسول، یعنی سنگولر ہے یہ، کوئی رسول، فَإِنَّهُ، تو بے شک وہ، یسلکو لگا دیتا ہے، سلکا یسلکو، من بینی یدیہ، اس کے آگے، ومن خلفہ، اور اس کے پیچھے، رصدن محافظ، رصد محافظ، یعنی یہاں پر کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ غیب کا علم کسی کو نہیں دیتا، ہاں کچھ کچھ باتیں اللہ تعالیٰ غیب کی بتاتے ہیں، اور کس کو بتاتے ہیں؟ رسول کو، یعنی اللہ تعالیٰ پسند کر لیتے ہیں انسانوں میں سے کسی رسول کو، اور پھر ان کو جو ہے چھپی ہوئی باتوں کا علم اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، تھوڑا بہت بتاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے آگے پیچھے کیا لگا دیتے ہیں؟ محافظ مقرر کر دیتے ہیں، فرشتے مقرر کر دیتے ہیں، تاکہ ان کی حفاظت ہو سکے، اور جو بھی دائی ہوتا ہے یا کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا کام کرتا ہے تو اس کے آگے پیچھے فرشتے ہوتے ہیں، محافظ ہوتے ہیں، اور پھر وہ بھی ہوتے ہیں، لکھنے والے بھی ہوتے ہیں، لیعلم، تاکہ وہ جان لے، علیم یعلم سے، ان کے قد در حقیقت، اب لگو انہوں نے پہنچا دیا، اب لگا یبلغو سے، رسالاتی پیغامات، ربہم اپنے رب کے، وہ احاطہ، اور اس نے گھیر رکھا ہے، احاطہ یحیطو بما ان کو، جو لدیہم ان کے پاس ہے، وہ احسا، اور اس نے شمار کر رکھا ہے، احسا یا حسی سے گننا یا شمار کرنا، کلا شیئن، ہر چیز کو، عددن، عدد کے اعتبار سے، گنتی کے اعتبار سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کے پیچھے فرشتے لگا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، ہر، تاکہ وہ جو ہیں فرشتے یہ دیکھیں کہ وہ اپنا کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، اپنی رسالت کا کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، اور پھر وہ محافظ بھی ہوتے ہیں، ان کی حفاظت بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر ہر چیز اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اینڈ کس پر ہوا کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے گن رکھی ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے شمار کر رکھی ہے، یعنی جو بھی ہم کر رہے ہیں اس کو لکھا جا رہا ہے، اور اس کو کاؤنٹ کرا جا رہا ہے، اور قیامت کے دن نام اعمال میں ہمارے سامنے اس کو پیش کیا جائے گا۔